मोहतरम भाइयों, दोस्तों और बुजुर्गों, अल्लाह तबारक व तआला ने जो हमें मजहब दिया है जिंदगी गुजारने के लिए, उसका नाम मजहब इस्लाम। इस्लाम मजहब के मुताबिक जो भी जिंदगी गुजारता है, तो ऐसा नहीं सिर्फ उसी को फायदा होता है, बल्कि हकीकत यह है कि जो इस्लाम के मुताबिक जिंदगी गुजारता है, उसको तो फायदा होता ही है, लेकिन उसके इस्लाम के हिसाब से जिंदगी गुजारने की वजह से दूसरों का भी फायदा होता है। क्योंकि जब इंसान इस्लाम के हिसाब से जिंदगी गुजारता है, तो इसका मतलब सीधा सीधा यह है कि इसके दिल में अल्लाह का खौफ है और मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके के मुताबिक जिंदगी गुजार रहा है। तो इसका मतलब यह है कि इसके दिल में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत है, दिल में अल्लाह का खौफ हो और उसी दिल में मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत हो। कोई भी ईमान वाला जर्रा बराबर भी अपनी जिंदगी में ऐसा काम नहीं करेगा कि जिससे अल्लाह और उसके रसूल नाराज हो जाए। लेकिन अगर ऐसा कोई काम कर भी लिया तो फौरन जब तक वो तौबा नहीं करेगा, जब तक उसे सुकून नहीं मिलेगा, जब तक वो अल्लाह के सामने रो नहीं लेगा, जब तक वो अल्लाह के सामने गिड़गिड़ा नहीं लेगा, जब तक वो ऐसा तड़पेगा, ऐसे परेशान होगा जैसे मछली को पानी के अंदर से निकाल लिया जाता तो मछली कैसे तड़पती है, कैसे परेशान और बेचैन हो जाती। इसलिए कि उसकी जिंदगी तो मछली की जिंदगी तो पानी ही है। अगर मछली को पानी से निकाल लिया जाए तो खत्म है उसका मामला। तो इससे हम यहाँ पर बैठे हैं सारे के सारे, एक तो ये है कि खुला हुआ माहौल है, एक इतना बड़ा हॉल है। हम घर में होते हैं, हॉल होता है, बड़ा रूम होता है, घर का आंगन सहन वगैरह होता है, एक तो ये है। लेकिन इसी माहौल में ऑक्सीजन भी होता है। इतने बड़ा हॉल हो लेकिन इंसान को ऑक्सीजन न मिले तो क्या होगा जी? झटपटा लगने लगेगा नहीं? ऐसी तरीके से मछली पानी से बाहर झटपटाती है। तो इसी तरीके से ईमान वाला जब जिंदगी गुजारता है तो जिंदगी गुजारने के लिए उसके पास सारे इंतजामात होते हैं। गर्मियों में गर्मी से बचने के इंतजाम, सर्दियों में सर्दी से बचने के इंतजामात, नहाने के लिए जा रहा है तो पानी का इंतजाम, भूख लग रही है तो खाने का इंतजाम, नहाने के बाद कपड़ों का इंतजाम, कारोबार, ये सारा सिस्टम जिंदगी गुजारने का है। लेकिन इसे एक चीज और जरूरत है, वह है रूहानियत को ताकत पहुंचाना, और वह है इस्लाम मजहब। वह अल्लाह का खौफ और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके की, आका की सुन्नत के दिल में मोहब्बत, जो जिस तरीके से इंसान को जिंदा रहने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत है, सिर्फ खाने पर निर्भर जिंदगी नहीं कि भाई ऑक्सीजन ना मिले खाना मिलता रहे तो जिएगा इंसान, नहीं जी सकता। कि भाई ऑक्सीजन न मिले आदमी को कपड़ा पहनने मिल जाए, नहीं जी सकता। इसी तरीके से जिंदगी गुजारने के लिए सारा सामान मौजूद है, लेकिन इंसान की रूहानियत के लिए जो ऑक्सीजन का काम करने वाली है वह है इस्लाम मजहब। अब इसकी जिंदगी में सब कुछ है लेकिन इस्लाम मजहब नहीं है, तो ये देखने में तो इंसान है, ये देखने में तो किसी के पापा जी अब्बा जी हैं, लेकिन इंसानियत मर चुकी होगी काहे की वजह से? इनकी रूहानियत में इस्लाम जिंदा न होने की वजह से।
اور جب اسلام زندہ ہوگا تو بھائی خود کو بھی فائدہ ہوگا، دوسروں کو بھی فائدہ ہوگا، خود کی زندگی تو لائن پر ہوگی ہی، اور ان کو دیکھ کر دوسروں کی زندگی بھی لائن پر آئے گی. یہ حقیقت ہے. آپ دیکھ لیجئے، ایک چھوٹی سی مثال دے کے پھر دو واقعے سنا کے بات ختم کرتا ہوں. اب دو واقعے سنانے میں چاہے 1:30 بج جائیں یا 1:45 بج جائیں یا 2 بج جائیں. صحیح ہے بھائی؟ اب گھنٹے کو مت دیکھیے کوئی بھی. دیکھو، اگر آدمی کرمنل ہوتا ہے، آدمی کوئی گناہ کر دے، قتل کر دے، چوری چکاری کر دے، پولیس آتی ہے پکڑ کے لے جاتی ہے، کارروائی کرتی ہے، کچھ لے دے کے چھوڑانا ہو جاتا ہے. کتنے ہی لوگ ایسے ہیں کہ حرکت پھر بھی نہیں چھوڑتے. آپ دیکھ لیں، جتنے بھی ہمارے چھپری بھائی لوگ ہیں، چھپری تو کہتے ہیں ان کو، ٹپری کہتے ہیں، چھپری، ٹوٹن بھی کہتے ہیں، چھپری بھی کہتے ہیں، پتہ نہیں کیا نام رکھ دیا آپ لوگوں نے ان کے. آپ لوگوں سے سن کر مجھے بھی یاد ہو گئے. تو کتنے لوگ ہوتے ہیں، ماں باپ لعنت ملامت کرتے ہیں، گھر والے، رشتہ دار، دوست و احباب برا بھلا کہتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ سونگنا سنگانا بند نہیں ہوتا. آپ جا کے دیکھ لیں پلاٹ پر، رات کو مغرب کے بعد، عشاء کے بعد جا کر دیکھ لیں. لیکن وہی انسان جب ایسے لوگوں کے ساتھ بیٹھنا اٹھنا کرنا شروع کر دیتا ہے جن کی زندگی اسلام کے مطابق ہوتی ہے، تو ہم نے بہت سارے لوگ دیکھے ہیں کہ ان کی زندگی پلٹ گئی. ایک بہت موٹی سی مثال بتاؤں میں آپ کو. ہمارے ملک بھارت میں، دوسرے ملکوں میں جماعت کا کام ہوتا ہے. کتنے ہی لوگ ہوتے ہیں اپنی اولاد کو، ایسی اولاد کو جو جس سے پریشان تھے، کہہ رہے یہ مانتا نہیں، کھلوا ہے، نٹھلا ہے، اور کمانا نہیں جانتا، ہمارا کہنا نہیں مانتا، ماں باپ کی قدر نہیں کرتا، لے کے جاؤ اسے 4 مہینے کی جماعت. اب وہ جماعت میں چلا جاتا ہے. جب جماعت میں آتا ہے تو صاحب جہاں تو اس لیے روتا تھا کہ مجھے نشے کے لیے پیسے نہیں ملے، اور جب وہاں سے آیا ہے تو تہجد میں اس لیے رو رہا ہے کہ میں نے گناہ بہت کر لیا. کیسے زندگی پلٹ گئی؟ 4 مہینے میں زندگی پلٹ گئی، 40 دن میں زندگی پلٹ گئی، 3 دن میں زندگی پلٹ گئی. تو کیا ہوا یہ کہ اس کے دل میں اللہ کا خوف آیا، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حقیقت سے یہ وابستہ ہوا ہے کہ یار ہمارے نبی نے ہمارے لیے اتنی بڑی قربانیاں دی ہیں، اور ہم ہیں کہ ہر وقت ٹن رہتے ہیں، اور ہمیں نہ اپنوں کا پتہ، نہ پرایوں کا پتہ، نہ اپنی زندگی کا خود کا پتہ. تو اللہ کا خوف آنے سے اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کی محبت آنے سے ایک دم زندگی 3-4 مہینے میں کیسے جو ہے نا چینج ہو جاتی ہے. اب پھر یہی گھر سے باہر نکل کے، مسجد سے باہر نکل کے اپنے دوستوں کو اور اپنے علاقے والوں کو پیار محبت سے سمجھا بجھا کر کے مسجد میں لاتا ہے کہ بھئی اللہ رسول کی بات چل رہی ہے. کل خود سننے کے لیے تیار نہیں تھا، اور آج دوسروں کو بھی جو ہے نا بھیا بیری کر کے پیار محبت سے لا رہا ہے. کیا ہوا کہ اللہ کے خوف نے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے نے اس کے اندر جو روحانیت تھی، جو مردہ ہو چکی تھی، اس کے اندر ایسی روح پھونک دی ہے، ایسی طاقت پھونک دی ہے کہ اب یہ حقیقت میں انسان بنا ہے. اب پہلا واقعہ، ایک بہت بڑے اللہ والے گزرے ہیں، ان کا نام تھا مفتی لطف اللہ صاحب. کیا نام تھا؟ مفتی لطف اللہ صاحب، سہارنپور کے رہنے والے. اور یہ آزادی سے پہلے کی بات ہے، تقریباً 150 یا 250 سال پرانا واقعہ ہے. بہت بڑے اللہ والے. ایک دفعہ ان کو اپنی رشتہ داری میں جانا تھا کسی پروگرام میں، تو انہوں نے اپنے گھر کی مستورات کو، بیٹیوں کو، بچوں کو گاڑی میں بیٹھا لیا. پہلے سفر بیل گاڑیوں سے ہوتے تھے یا گھوڑے تانگے سے ہوا کرتے تھے، ان چیزوں سے سفر ہوا کرتے تھے پہلے. اب انہوں نے تانگے میں اپنی فیملی کو بٹھا لیا، اور ایک تو وہ ہے تانگے والا مرد، اور ایک مرد یہ خود ہیں، بس 2 مرد ہیں، باقی سب بچے اور عورتیں ہیں. اب جہاں ان کو جانا، راستے میں بیابان جنگل پڑتا ہے. اب آپ نے سنا ہوگا پہلے چور و چکاروں کا زمانہ زیادہ رہتا تھا، ڈاکوؤں کا. باغوں میں چھپے ہوئے بیٹھے ہیں، درختوں پہ چڑھ کے بیٹھے ہیں، پیڑوں پر. جہاں دیکھا اکیلا دوکیلا آدمی آ رہا، آئے، دکھائی چھری تلوار ہیں، اور
جو کچھ تھا لوٹم لاٹ کی اور تو جا اور یہ جا. پہلے یہ زمانہ ہوتا تھا پہلے. اب جب یہ بیابان جنگل سے گزرے، میں اس پہ سنا رہا ہوں کہ جب انسان اسلام اور شریعت کے مطابق زندگی گزارتا ہے تو اس سے صرف یہ نہیں کہ اس کا خود کا فائدہ ہوتا ہے، بلکہ دوسروں کے بھی اسلام میں آنے کا ذریعہ انسان بن جاتا ہے. اور جب اسلام کے مطابق انسان زندگی نہیں گزارتا ہے تو اس کا اپنا بھی خود کوئی قاعدہ قانون نہیں ہوتا ہے، اور جو ملک کا قاعدہ قانون ہوتا ہے اس کا بھی وہ پاس و لحاظ نہیں رکھتا ہے. یعنی کہ اس کے سامنے دین، شریعت، دنیا، ملک کا قانون سب برابر ہیں، اس کے سامنے کسی کی نہیں چلتی صاحب. کیوں؟ اس لیے کہ اس کی زندگی میں وہ ریلیجن نہیں ہے کہ جو ریلیجن اس کو اس بات پر آمادہ کرتا ہے کہ بھئی دیکھ تجھے اپنے مذہب پر بھی چلنا ہے اور جس ملک میں تو زندگی گزار رہا ہے اس ملک کے قانون بھی تجھے فالو کرنا ہے. آپ دیکھ لیجئے جو شریعت کے مطابق زندگی گزارتے ہیں وہ ملک کا قانون نہیں توڑتے، اور جو شریعت کے مطابق زندگی نہیں گزارتے وہ ملک کا قانون توڑتے ہیں. اسی طریقے سے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ لکھا ہے کہ اسٹیشن پر آئے، اب دو صورتیں، ٹرین کا چلنے کا وقت آ گیا، اگر ٹکٹ لیتے ہیں تو ٹرین نکل جاتی ہے، اور اگر ایسے ہی ٹرین میں چڑھ جاتے ہیں تو قانون کے خلاف ہے، اور اگر وقت پر وہاں نہیں پہنچتے ہیں تو ان سے وعدہ خلافی ہو رہی ہے. تو بغیر ٹکٹ کے ٹرین میں چڑھ گئے. آج ٹرین میں چڑھ گئے بغیر ٹکٹ کے، تو چڑھنے کے بعد میں جہاں اترے وہاں سے ٹکٹ لیا وہاں تک کا جہاں سے چڑھے تھے. سمجھ رہا نہیں بھائی بات؟ بھائی مراد آباد سے رامپور کا ٹکٹ لینا تھا لیکن بغیر ٹکٹ کے چڑھ گئے، لیکن جب رامپور میں پہنچ گئے تو رامپور سے پھر مراد آباد تک کا ٹکٹ لیا جو اتنے کا ہی ہے، اور ٹکٹ لے کر کے پھاڑ دیا، پھاڑ کے پھینک دیا. اب ساتھ میں خادم ہے کہ آپ نے یہ کیا کیا، سفر تو ہو ہی گیا تھا پورا. کہاں سفر تو پورا ہو گیا تھا لیکن میں جو بغیر ٹکٹ کے آیا تھا اور اس ٹکٹ میں اور میرے سفر کرنے میں جو پیسہ خرچ ہوا تھا وہ تو میرے اپنے باپ کا نہیں تھا، وہ تو پبلک کا پیسہ ہے. تو اگر میں نے ایک یاترا، ایک سفر بغیر ٹکٹ کے کی ہے تو نہ معلوم میں نے کتنی پبلک کا پیسہ ختم کر لیا، کتنے پیسہ مار لیا. اب اگر میں یہ پیسہ مار کے اوپر جاتا تو میں کس کس کو حساب دیتا؟ بتاؤ، ایک عام آدمی کے ذہن میں یہ بات آ سکتی ہے؟ بھائی اب تو سفر ہو گیا، کہیں چیکنگ بھی نہ ہوئی، اپنی منزل میں پہنچ گیا، اب ٹکٹ لے کے کیا کرے گا آدمی؟ لیکن شریعت کے مطابق زندگی گزر رہی ہے تو وہاں پہنچنے کے بعد ٹکٹ لیا اور ٹکٹ لے کر پھاڑ کے پھینک دیا. بعض لوگ کہتے ہیں نا کہ تمہارے لیے بھائی شریعہ پہلے ہے یا سنویدھان پہلے. آپ جو سوشل میڈیا پہ ایکٹیو رہتے ہیں، انٹرویو سنتے ہیں اور ٹی وی میں بیٹھ کے جو ڈیبیٹ ہوتی ہیں وہ سنتے رہتے ہیں، تو یہ سوال بار بار گودی میڈیا کی طرف سے اٹھایا جاتا ہے. تو آپ بے دھڑک بے جھجک کہو کہ ہمارے لیے ہمارا پہلے، ہماری شریعت پہلے. کیوں؟ اس لیے کہ ہماری شریعت ہی اس بات پر فورس کرتی ہے کہ اپنے ملک کا قانون مانو. اگر ہم شریعت پر نہیں چلیں گے تو ہمارے دل میں انسانیت کا بھی ادب و احترام نہیں رہے گا، اور ہمارے دل میں ملک کا جو قانون ہے اور قانون کی جو ویلیو ہے، جو اہمیت ہے وہ بھی نہیں رہے گی. تو ملک کا جو سنویدھان ہے اس کی ویلیو باقی رکھنے کے لیے اور انسانیت کی اہمیت کو سمجھنے کے لیے ہمیں پہلے اسلام ماننا پڑے گا اور اسلام سمجھنا بھی پڑے گا. اب جن کی زندگی میں اسلام نہیں ہے وہ قتل بھی بڑے بے درک کر دیتے ہیں، انہیں کوئی ہچک نہیں ہوتی ہے. جن کی زندگی میں اسلام نہیں ہوتا وہ ملک کا قانون بھی خوب اچھے طریقے سے توڑ دیتے ہیں، ان کو کوئی احساس بھی نہیں ہوتا. آپ دیکھیے پورے ملک میں مسلمانوں کو مارا جا رہا، کون مار رہا بھائی؟ مسلمانوں کی موب لنچنگ کی جا رہی ہے جانوروں کے نام پر، کون مار رہا ہے؟ ٹرین میں دو تین مسلمان جا رہے ہیں، ایک سرکاری ادھیکاری ان سے ان کا نام پوچھ کر ان کو گولی مار دیتا، شوٹ مار دیتا، کون مار رہا ہے؟ اور پھر بھی مسلمانوں سے یہ سوال کہ تمہارے لیے تمہاری شریعہ پہلے یا تمہارا سنویدھان پہلے ہے، ملک کا سنویدھان پہلے، پھر بھی یہ سوال. یعنی جو ملک کے قانون پہ سب سے زیادہ چلنے والے انہی سے یہ سوال ہو رہا ہے، اور جو ملک کے قانون کو اپنے ہاتھ میں لے رہے ہیں ان سے سوال نہیں ہو رہا. تو مفتی لطف اللہ رحمت اللہ علیہ صاحب جب سفر کر رہے تھے تو سفر کرتے کرتے وہ بیابان جنگل آیا، اور وہ ڈاکو وہاں بیٹھے ہوئے تھے گھات لگائے ہوئے.
اور انہوں نے دیکھا کہ ایک دو آدمی ہیں، باقی سب لیڈیز ہیں اور برقع پہنی ہوئی ہیں، بچے ہیں، ہمارے لیے کام کرنا تو اور زیادہ آسان ہے۔ وہ آئے بھاگے بھاگے، اور جتنے بھی تھے بچے، عورتیں، مفتی صاحب اور گھوڑے تانگے والا، سب کو جو ہے تلواروں پہ لے لیا انہوں نے۔ اور ڈاکو کا جو سردار تھا اس نے کہا کہ بھئی دیکھو، ہم پہلے لوٹیں گے تمہارا مال اور پھر لوٹیں گے تمہاری عورتوں کی عزت ہے۔ یہ بات جو کہی تو مفتی صاحب کو تو پسینہ آ گیا، پسینہ آنے والی بات بھی ہے بھائی۔ تو مفتی صاحب نے ان سے کہا کہ دیکھیے، ہمارے پاس جو بھی مال ہے، جو بھی پیسہ ہے اور جو بھی قیمتی سامان ہے، سرمایہ ہے، ہم تم کو وہ سب تمہارے حوالے کر دیں گے، اور تمہیں کچھ کرنے کی کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں خود اپنی عورتوں سے ان کے زیورات وغیرہ اتروا کے میں خود اپنے ہاتھ سے دوں گا، لیکن یہ دوسرا والا جو کام ہے اس کا نام مت لو۔ ہماری عورتوں کے سر پہ سے دوپٹے مت کھینچنا، تمہیں مال چاہیے ہم مال دے دیں گے۔ تو جو ڈاکو کا سردار تھا اس نے کہا ٹھیک ہے چلیے۔ مفتی صاحب نے کہا اپنی عورتوں سے کہ لاؤ بھائی، جس کے پاس جو جو سامان ہے وہ اتار کے دے دو۔ ایک رومال بیچ میں رکھا، جتنی بیگمات تھیں، جتنی عورتیں تھیں، جتنی مستورات تھیں، وہ سارا انہوں نے اپنا زیور اس رومال میں رکھا۔ مفتی صاحب نے رومال کی پوٹلی بنائی اور ڈاکو کے سردار کے حوالے کر دی۔ چلے بھائی، ڈاکوؤں نے وہ سامان لیا اور ان کا یہ جو قافلہ چل رہا تھا چھوٹا سا، ان کا راستہ خالی کر دیا کہ اب آپ اپنے راستے پہ جاؤ۔ یہ اپنے راستے ہو لیے، وہ اپنے راستے ہو لیے۔ مفتی صاحب کی گاڑی جب آگے چلی، تھوڑا سا آگے چلنے کے بعد میں مفتی صاحب کی ایک لڑکی نے کہا کہ ابا، آپ نے اور ہم نے ان سے وعدہ کر لیا تھا کہ جو بھی ہمارے پاس سامان ہے وہ سب ہم اتار کے آپ کے حوالے کر دیں گے، اور مجھے ابھی دھیان آیا کہ میری ایک انگلی میں ایک سونے کی رنگ باقی رہ گئی ہے، اور ہم نے ان سے وعدہ کیا کر لیا تھا کہ سب کچھ اتار کے دے دیں گے۔ ابا حضور وعدہ خلافی ہو گئی۔ تربیت دیکھیے، حالانکہ یہ وعدہ پورا کرنا اس وعدے میں آتا ہی نہیں ہے کہ جس کا پورا کرنا ضروری ہے، اور آپ کا مال ہے، آپ کی جان ہے، اگر ڈاکو چور اللہ نہ کرے کسی کے گھر پر دھاوا بول دیں تو اس وقت اگر اپنی جان مال جھوٹ بول کر بھی بچا سکتے ہیں تو اب شریعت کا ضابطہ یہ ہے کہ آپ جھوٹ بول کر بچا سکتے ہیں، اس میں آپ کو اوپر جھوٹ کا گناہ نہیں ہوگا۔ شریعت کا یہ حکم ہے، اور یہ جھوٹ اس کیٹیگری میں نہیں آتا کہ جس جھوٹ کے بولنے پر گناہ ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے مفتی صاحب کی جو بیٹی کہہ رہی ہے کہ ہم نے وعدہ خلافی کر لی، یہ وعدہ خلافی کرنا اس وعدہ خلافی کی کیٹیگری میں آتا ہی نہیں ہے کہ جہاں وعدہ خلافی کرنا گناہ ہے۔ اب مفتی صاحب سر پکڑ کے رہ گئے کہ یہ کیا ہوا؟ مفتی صاحب نے کہا بیٹی جلدی سے اتار کے دو۔ بیٹی نے وہ چھلا یا انگوٹھی رنگ جو بھی تھا وہ اتار کے دیا، اور گاڑی والے سے کہا تو رکا بھی ذرا، ہمارے بچوں کی خیر خبر رکھنا، دھیان رکھنا۔ مفتی صاحب واپس پھر جو ہے نا بھاگم بھاگ، کیونکہ مفتی صاحب ادھر کو جا رہے تھے اور یہ ڈاکو ادھر کو جا رہے تھے، تو ادھر سے بھی فاصلہ زیادہ ہو رہا تھا، ادھر سے بھی زیادہ فاصلہ ہو رہا تھا۔ بھئی اگر ان کی گاڑی 10 کی سپیڈ پہ چل رہی ہو اور ان کی بھی گاڑی 10 کی سپیڈ پہ چل رہی ہو تو کتنا ہو گیا ٹوٹل؟ 20 کی سپیڈ پہ چل رہی ہے نا اب تو۔ مفتی صاحب بھاگم بھاگ آواز دی، ارے سنو۔ وہ سوچنے لگے کون آ گیا، شروع میں تو وہ ڈرے بھی، پتہ نہیں کیا بات ہے، اور ان کے پاس ہتھیار تھے کہ بھئی جب اتنا لوٹ لیا یہ جو آ رہا ہے تو لگے ہاں تو یہ سبھی جو ہے لوٹ لاٹ لیں، جب خود ہی آ رہا ہے تو۔ اب جب وہ قریب آئے تو ڈاکو نے پہچان لیا کہ یہ تو وہی ملا جی ہے۔ انہیں پتا تھوڑی تھا کہ اتنے بڑے مفتی صاحب ہیں، بہت بڑے اللہ والے تھے۔ جب وہ آئے تو آ کے کہنے لگے کہ بھئی ہم نے آپ سے وعدہ کر لیا تھا کہ ہمارے پاس جتنا بھی سونا ہے، چاندی ہے، زیورات ہے، قیمتی سرمایہ ہے، وہ سارا کا سارا ہم جو ہے تمہارے حوالے کر دیں گے۔ وہاں دور جا کے پتہ چلا یار کہ ہماری بیٹی کی ایک انگلی میں جو ہے نا سونے کی انگوٹھی رہ گئی تھی، اس نے مجھے وہاں بتایا، وہ انگوٹھی میں تمہیں دینے کے لیے آیا ہوں تاکہ وعدہ خلافی نہ ہو جائے۔
وہ انگوٹھی تو میں واپس کرنے کے لیے آیا ہوں. بتائیے ذرا اگر ہم میں سے کوئی ہوتا تو خوش ہوتا کہ چلو اللہ کا احسان ہے کہ ایک انگوٹھی تو بچی نا. اور مفتی صاحب وہ انگوٹھی دے رہے اور آنکھوں میں سے آنسو بہ رہے. اور مفتی صاحب کی یہ عاجزی اور یہ انکساری اور مفتی صاحب کی یہ دینداری اور یہ دیانت داری دیکھ کر اور آنکھوں میں آنسو اترتے ہوئے دیکھ کر ڈاکو کا جو سردار ہے اس کی بھی آنکھوں میں آنسو آ گئے. اور مفتی صاحب کا ہاتھ پکڑ لیا اور ہاتھ پکڑ کے کہنے لگا کہ ہماری اتنی زندگی لوگوں کو ستانے میں، ان کی عزت لوٹنے میں، ان کے مال ہڑپ کرنے میں گزر گئی. تم اتنے بڑے اللہ والے ہو، ہم نے تو کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ اتنے بڑے اللہ والے سے ہماری کبھی ملاقات ہو سکتی ہے. ہاتھ پکڑا اور ہاتھ پکڑ کے رونے لگا اور ہاتھ کپ کپا رہے ہیں، آنکھوں میں سے آنسو بہ رہے ہیں اور بے اختیار کہہ رہا ہے کہ ہم پچھلی زندگی سے اپنی ساری کی ساری توبہ کر رہے ہیں اور یہ سارا کا سارا آپ کا مال آپ کی خدمت میں ہے اور آپ مجھے توبہ کروا دیجئے، مجھے استغفار کروا دیجئے اور مجھے سچا پکا مسلمان بنا دیجئے. آپ اللہ اور اس کے نبی سے کیا ہوا وعدہ کہ کبھی وعدہ خلافی نہیں کریں گے، پورا کرنے کے لیے یہاں آ گئے. ہم بھی تو مسلمان ہیں، ہم بھی تو اللہ سے وعدہ کیے ہوئے ہیں، ہم بھی تو محمد رسول اللہ سے وعدہ کیے ہوئے ہیں. یہ تو ہمارے لیے بڑی بدبختی کی بات ہے کہ ہم اللہ سے وعدہ کیا ہوا پورا نہ کریں. تو اسی وقت اس ڈاکو نے موتی صاحب کے ہاتھ پر سچی پکی توبہ کر کے اور نیک انسان بن گیا اور سارے ڈاکوؤں نے سچی پکی توبہ کر لی. تو دیکھیے ایک صاحب کی، ایک اللہ والے کی زندگی کا ذرا سا رخ کہ بھئی وعدہ خلافی نہ ہو جائے، ایک یہ والا ذرا سا رخ دیکھ کر اتنے بڑے بڑے ڈاکو توبہ کر رہے ہیں. اگر انہی مفتی صاحب کی زندگی کو ان لوگوں نے دیکھا ہوگا، پوری زندگی کو دیکھا ہوگا یا دن اور رات کو دیکھا ہوگا، تو لوگوں کی زندگیوں میں کیسے تبدیلی آئی ہوں گی. اس لیے میں نے شروع میں کہا کہ جب ایمان والا شریعت کے مطابق زندگی گزارتا تو اس کا تو فائدہ ہوتا ہی ہوتا ہے، دوسرا کا بھی فائدہ ہوتا ہے. جیسے مفتی صاحب کا فائدہ ہوا کہ مفتی صاحب کا مال اللہ نے لوٹایا، اور ڈاکو کا فائدہ کیا ہوا کہ ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس گناہ سے جو لوگوں کے دل دکھا رہے تھے، لوگوں کے مال ہتھیا رہے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس گناہ سے ان کو توبہ کی توفیق عطا فرما دی. اور ہمیشہ کے لیے جب تک وہ زندہ رہے، جب تک وہ نیک بن کر رہے، اور نیک بن کے ہی وہ اس دنیا سے رخصت ہو گئے. تو اس لیے اگر ہم چاہتے ہیں کہ بھئی ہماری زندگی میں بھی سکون آئے، ہمارے بچوں کی زندگی میں بھی راحت و آرام آئے، اور ہماری زندگی سے پڑوسیوں کو، رشتہ داروں کو بھی فائدہ پہنچے، تو بھائی اسلامی زندگی تو گزارنی پڑے گی. اب دوسرا واقعہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے. ایک مرتبہ آدھی رات تھی، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے ساتھ مدینے کا پہرہ دے رہے تھے، کہیں ایسا نہ ہو کہ میری حکومت میں کسی کو پریشانی نہ ہو. دیکھیں یہ ہے کہ زندگی میں اسلام ہے تو اتنے بڑے حاکم بن کے، اتنے بڑے خلیفہ اور بادشاہ بن کے رات کو آدھی رات میں پہرہ لگا رہے ہیں. آج اگر کوئی ذرا سا ممبر بن جائے تو ٹانگا پہلا کا خوب سوتا ہے کہ لے اب تو میں ممبر بن گیا. اور اگر کوئی آ رہا ہے تو کبھی صبح کا ٹائم، کبھی شام کا ٹائم، اور اگر دوسرے ٹائم میں آیا تو کہہ دو ابھی سرور کام نہیں کر رہا، اور ابھی سرفراز کام نہیں کر رہا، اور ابھی وہ کام نہیں کر رہا، اور ابھی یہ کام نہیں کر رہا. اور اس وقت آنا، بتاؤ لگواتے ہیں نہیں لگواتے ہیں؟ چکر غلط تو نہیں کہہ رہا بھائی میں. اور اس میں بھی پھر یہ کہ جو کام نشلک ہونا چاہیے تھا، نشلک مر سمجھ رہے ہو بھائی، جو کام فری میں ہونا چاہیے تھا، اب اس میں بھی جو ہے نا کہ اتنے پیسے لگیں گے، اتنا اس میں بھاڑا لگے گا، اور اس میں اتنا خرچہ آئے گا. بھائی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ تم لوگوں کے ذمہ دار بنے ہو، تو اب شریعت کیا کہتی ہے؟ تم لوگوں کے خادم ہو، ذمہ دار نہیں ہو. آج اگر کوئی ممبر بن گیا تو کیا ہو رہا وہ سب ہمیں پتا ہے، ورنہ بات لمبی ہو جائے گی، اس میں بتانے کی کوئی ضرورت نہیں. تو آپ اتنے بڑے خلیفہ دیکھو رات میں پہرہ دے رہے ہیں. ذرا سا مدینے کے کنارے پر آئے نکل کے تو دیکھا کہ آگ جل رہی ہے. کیا جل رہی ہے بھائی؟ آگ جل رہی ہے. تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے کہا یہ آگ کیسی جل رہی ہے؟ چلو چلتے ہیں ذرا دیکھیں ادھر جا. اب وہاں گئے، دھیرے دھیرے گئے تو پتا چلا کہ وہاں ایک گھر ہے اور وہاں آگ جل رہی ہے. اب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر میں داخل ہو گئے. اب گھر میں داخل ہو کے جو دیکھا تو دیکھتے کیا ہے کہ ایک بڑے میاں ہیں
اور کچھ سامان ان کے پاس پینے کا رکھا ہوا، پینے کی کوئی چیز ہے. اب پینے کی کیا چیز تھی میاں؟ وہ شراب تھی. کیا تھی وہ؟ شراب تھی. اور ایک نچنیا، وہ ناچ بھی رہی ہے، گانے بھی گر رہی ہے، اور شراب جو ہے گلاس میں ڈال ڈال کے بڑے میاں کو پلا رہی ہے. یہ ماحول جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جا کے دیکھا تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ آج تک میں نے اپنی زندگی میں اس سے زیادہ برا منظر نہیں دیکھا. جتنا برا منظر یہ ہے کہ ایک بڑے میاں مرنے کے قریب ہے، پتہ نہیں کب اللہ کا بلاوا آ جائے، حالات کے اعتبار سے مرنے کی تیاری کرنی چاہیے تھی، قبر کی تیاری کرنے کی چاہیے تھی، اور دیکھو بڑے میاں کی کیا حرکتیں کر رہے. تو بڑے میاں نے کہا عمر ذرا روکو، ہاں یہ بات ٹھیک ہے کہ میں گناہ کر رہا ہوں، میں غلط کر رہا ہوں، لیکن آپ بھی تو دیکھو اللہ نے منع کیا ہے کہ بھئی کسی کی ٹوہ میں نہ لگو، کسی کے ٹوہ میں نہ لگو، کسی کے گناہ کو تلاش مت کرو، کسی کے عیب کو تلاش مت کرو. اور آپ میرا عیب تلاش کرتے کرتے میرے گھر میں داخل ہو گئے میری اجازت کے بغیر. ہاں ٹھیک ہے میں غلط کر رہا ہوں، گناہ کر رہا ہوں، لیکن آپ نے بھی تو یہ غلطی کی ہے. جب اتنا سننا تھا، عمر رضی اللہ تعالی عنہ وہاں سے روتے ہوئے، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کو پتہ نہیں کچھ کیا ہوا، کیا وہ وہیں کھڑے تھے روتے ہوئے، اور رونے کی آواز پڑوس والے نہ سننے، ادھر ادھر والے نہ سننے. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس رومال یا کوئی کپڑا تھا، وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ کپڑا اپنے منہ میں ٹھوس لیا اور روتے ہوئے اور رونے کی ہچکی کو باندھتے ہوئے روکتے ہوئے واپس چلے گئے، اور کبھی کسی سے کچھ نہیں کہا کہ ہے کیا. اب وہ بڑے میاں جو ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی مجلس میں بھی آیا کرتے تھے، بیان بھی سنتے تھے، آپ کے پاس بھی بیٹھتے تھے، لیکن اس کے بعد سے پھر وہ بیٹھنا بند کر دیا انہوں نے. ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مجلس لگی ہوئی تھی. اب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ پیچھے وہ بڑے میاں بیٹھے ہیں، برابر والے صحابی سے کہا کہ اسے بلا کے لے آؤ بڑے میاں کو. وہ گئے، وہ بلا کے لائے، ان سے کہا کہ عمر رضی اللہ عنہ بلا رہے ہیں. ان کے دل میں بات آئی کہ یار اس دن جو گڑبڑ کرتا ہوا دیکھا تھا مجھے، اس کی سزا ملے گی آج. وہ آئے بیچارے جھینپے جھینپے عمر رضی اللہ عنہ کے پاس آ کے بیٹھ گئے، اور اتنا قریب بٹھا لیا، اتنا قریب بٹھا لیا کہ ٹانگیں سے ملا نہیں آتا. عمر رضی اللہ عنہ نے گھٹنے سے ملا لیے. عمر رضی اللہ عنہ نے ان سے کہا کہ بھئی دیکھو تم نے جو اس دن کیا یا جو کرتے ہوئے میں نے دیکھا، کان تھوڑا قریب کرو. کان میں کہا میں نے تمہاری وہ بات آج تک کسی سے نہیں کہی ہے. سمجھ رہے ہیں نا میری بات؟ عمر رضی اللہ عنہ نے یہ بڑے میاں کی بات ان کے کان میں بتائی، بھئی دیکھو میں نے کہا تو وہ تو دیکھا تمہیں، شراب پیتا ہوا دیکھا، کوئی لڑکی ناچ رہی تھی، تمہاری یہ حرکت کر رہے تھے، لیکن میں نے یہ تمہاری غلطی، یہ گناہ اور یہ عیب میں نے کسی کو نہیں بتایا. اب وہ بڑے میاں حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے کہنے لگے امیر المومنین ذرا آپ بھی اپنا کان قریب لاؤ. کہ جی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو کان قریب کیا تو کان قریب کرتے ہوئے ہی ایک دم بڑے میاں نے کہا میں اللہ کی قسم کھا کر کے کہتا ہوں جس دن سے آپ نے مجھے یہ گناہ کرتے ہوئے دیکھا تھا آج تک میں نے اس وبال کو اور اس گناہ کو ہاتھ بھی نہیں لگایا. اسی دن سے میں نے سچی پکی توبہ کر لی ہے. چھپ کے کیوں کر رہے تھے کہ کسی کو پتا نہیں. اب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگر بتا دیتے اور سارے سماج اور معاشرے کو پتا چل جاتا تو وہی بندہ پھر کھلا کرتا نہیں کرتا. جو شریعت کا حکم یہ ہے کہ گناہ کسی کا دیکھو تو چھپا لو. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اس پر عمل کیا تو اس عمل کرنے کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان بڑے میاں کو اس گناہ سے توبہ کی توفیق عطا فرما دی. اس لیے میں نے شروع میں کہا کہ جب کوئی مسلمان اسلام کے حساب سے زندگی گزارتا ہے تو اس کا تو اپنا فائدہ ہوتا ہی ہے، دوسروں کا بھی فائدہ ہوتا ہے. عمر رضی اللہ عنہ کی زندگی شریعت کے مطابق، ان مفتی صاحب کی زندگی شریعت کے مطابق